अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम हैं और आज एक डेवलपमेंट ये हुई कि उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई है लाहौर हाई कोर्ट में। रिपोर्ट का मतन बड़ा दिलचस्प है, उसको देखकर हर किस्म के ट्वीट्स आपके सामने आए होंगे, आपने सारा दिन टीवी स्क्रीन्स पर देखे होंगे। वो ट्वीट्स मैं भी आपको दिखा देता हूं। हुकूमत की बहुत से लोग हैं जो इस चीज पर मजाक भी उड़ा रहे हैं इन अ वे। डॉक्टर शहबाज गिल, अब तो नवाज शरीफ के डॉक्टर के मुताबिक उनको वो बीमारियां भी हो गई जो सिर्फ औरतों को होती हैं। लगता है नवाज शरीफ साहब को बड़ा धमाका करने वाले हैं, ये कहा शहबाज गिल साहब ने। लेकिन ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है, ये नहीं कि मर्दों में नहीं हुआ करती। 22% के करीब ऐसा है कि ये मर्दों में होती है, लेकिन लार्जली ये खवातीन के अंदर होती है। उस्मान बुज़दार, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ऑल हार्ट डिजीजेज आर कवर्ड इन सेहत कार्ड, जिसको फवाद हुसैन साहब ने, फवाद चौधरी फवाद ने भी रीट्वीट किया। आई एम अस्यूमिंग ये बुज़दार साहब का ही अकाउंट है। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो मियां साहब की रिपोर्टें सामने आई हैं उसमें इन अ वे बताया यह जा रहा है कि वो लंदन में रहें, वो हाइड पार्क में वॉक करें, वो एक्सरसाइज करें, वो पाकिस्तान ना जाएं, वो किसी एयरपोर्ट के करीब ना जाएं। जब तक कोरोना है तब तक मियां साहब, जब तक कोरोना मौजूद है तब तक मियां साहब अपनी कोई इलाज ना कराएं, कोई सर्जरी ना कराएं और इस सारी को लंदन में रखें। यह है बुनियादी इसका। अगर आपने देखना है कि है क्या, तो ये इसका खुलासा है इस रिपोर्ट का जो उनकी तरफ से की गई है। सॉलिड जो आखिर में उनको यह भी कहा गया कि उनको सॉलिटरी, मतलब जो जेल में जाने की वजह क्या है, लोगों को यह सजा के तौर पर जेल भेजा जाता है, वहां अकेले रहते हैं, वह कन्फाइंड रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं। मियां साहब को सजा हुई है, उनको जेल में रहना है। जेल उनके लिए लग्जरी या कन्वीनियंस की बात नहीं, कि चॉइस की बात है कि वो जेल जाना चाहें तो जाएं, नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। फवाद चौधरी साहब ने इस पर वीडियो पे भी पैगाम भी दिया। सुनिए फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या फरमा रहे थे। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में है। और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका न सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको बहाल हम करेंगे। यानी ये डॉक्टर साहब अमेरिका में होते हैं, फयाज शॉल नाम है इनका। 2004 में पहली दफ़ा मियां साहब को ट्रीट किया था सऊदी अरब जाके। वो उन्होंने लंदन में बैठे बैठे, जैसे आपने सुना फवाद चौधरी साहब ने कहा, लंदन में बैठे मियां साहब को उन्होंने वहां से कहा कि मियां साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की बिल्कुल, बरतानिया से बाहर पाकिस्तान जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोरोना ख़त्म होने का इंतज़ार करें, लंदन में रहें, हस्पताल के करीब तर रहने की कोशिश करें जब तक वो एंजियोग्राफी लंदन से ही नहीं करा लेते। हमारे साथ अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपसे आगाज करूंगा इसका। देख तो आपने ली होगी रिपोर्ट, फिर भी पहले भी कहा गया था कि आपकी जानिब से टेस्ट नहीं आते, डॉक्टर्स की एडवाइस भेजी जाती है। जैसा ये रिपोर्ट ये नहीं बता रही कि टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट ये आया, उसमें ये लिखा हुआ है। उसमें कहा यह जाता है कि मियां साहब की प्रॉब्लम्स कहां हैं और उनको उसका सोल्यूशन ये है कि वो लंदन में रहें, वॉक करें, कोविड जब तक है तब तक। यानी ये एडवाइस है सारी। टेस्ट करा के प्लेटलेट्स इतने हैं, हार्ट की ये कंडीशन है, टेस्ट रिजल्ट्स ये हैं, जिस तरह क्रिटिनिन कराया था ये है, हार्ट के टेस्ट करें, वो क्यों नहीं भेजे जाते? काशिफ अब्बासी साहब, शुक्रिया आपका, मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा जी कि आज हुकूमत किस जमात की है, और जब नवाज शरीफ गए थे उस वक्त किसकी हुकूमत थी। अब आप देखें कि उस वक्त भी पीटीआई थी, आज भी इमरान खान है। उस वक्त पाकिस्तान के अदारों ने मेडिकल रिपोर्ट किस तरह की दी और हुकूमत वक्त ने बकौल इनके वज़रा ने कि इमरान खान ने चेक की और इमरान खान ने फ़ैसला किया उनको बाहर भेजने का। अब अगर आज जो बात की जा रही है तो फिर हम क्या गलत कह रहे हैं कि जो शख्स आज पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये
فرمان ہے کہ جو میں کہوں وہ قانون بن جائے, جو خواہش کروں اس پر فیصلہ دے دیا جائے. جس طرح حکومت کر رہے ہیں اور جس طرح احتساب کے اداروں کو کنٹرول کیا گیا, اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے ادارے بھی ان کی مرضی کے مطابق چلیں. سر یہ دیکھیں, یہ تو ایک میری بات سنیں, یہ تو میاں صاحب آپ کی بات میں نے مان لی, کنسیڈ کر دیا, آپ لوگوں کا ایک ویو ہے, وہ ویو آپ کا ریکارڈ پر موجود ہے, مان لیا میں نے. اب آ جائیں ذرا میاں صاحب کے باہر جانے کے حالات پر. آپ کے لکھے ہوئے یہ ایفیڈیوٹس جو 50 روپے کے, اس پر شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب ایفیڈیوٹ لکھ کر دے کر گئے ہیں آپ لوگ عدالتوں میں, اور ایک کہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ رپورٹیں دی جائیں گی. اب آپ کسی بھی ایک ڈاکٹر سے, جو آپ کی مرضی کا ڈاکٹر ہے, بالکل آپ کی مرضی کا, بجائے اس کے کہ آپ کسی اسپتال جائیں, اسپتال جاتے ہیں, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے, وہ ٹیسٹ کے رزلٹ جمع کرائیں, آپ صرف ایک خط کسی بھی اپنی مرضی کے ڈاکٹر کا بھیج دیتے ہیں. وہ جو ہر خط یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کو لندن سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ سیاسی خط ہیں, یہ لکھوائے جاتے ہیں اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے, جو یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ہاں جی میاں صاحب کہیں نہیں جا رہے. نہیں کاشف, میں نے جو آپ کا اتنا وقت لیا ہے شروع میں اس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو شاید میں کر نہیں پا رہا آپ کے بقول, کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیکل رپورٹ بنی تھی اس وقت حکومت کس کی تھی, جن کے انفلوئنس میں وہ ادارے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بنائی ہے وہی غلط ہے, اور آج غلطی ان کی. میں یہ کہتا ہوں کہ بقول ان کے کہ اگر وہ رپورٹ غلط ہے تو 2 سال بعد بھی اگر اس کو انویسٹیگیٹ نہیں یہ کروا سکے تو پھر ان کو حکومت میں رہنے کا ایک لمحے کے لیے بھی حق حاصل نہیں ہے. اور اگر اس وقت رپورٹ ٹھیک تھی, آج یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر خوف خدا کریں. انہوں نے بھی آخر دنیا سے جانا ہے, اور انہوں نے بھی آخر اس حکومت سے بھی لوگوں کو چھٹکارا ان سے ملنا ہے. تو پھر اس کے بعد جو سر چلے وہ تو علیحدہ بات ہے نا سر, چھٹکارا کیا اس کو برداشت کر لیں گے؟ آپ کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ چھٹکارا ملنا ہے, کیسے ملنا, کیا ملنا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے میاں صاحب. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کیا صحت کی وجہ سے باہر ہیں یا سیاست کی وجہ سے باہر ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا اس وجہ سے باہر ہیں؟ یہ چلے میں آپ سے واپس آگے پوچھتا ہوں, پہلے علی صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی ان کا ویو بھی لے لوں. علی مین صاحب, علی نواز امان صاحب, سوری معافی چاہتا ہوں, یہ پارٹی ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ آج پارٹی کو آپ کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے بڑا غلط کر دیا, میاں صاحب کو جانے دیا, رپورٹیں بھی بن رہی ہیں, بیان بازی بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. آخر پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے؟ یہ پچھلے تقریباً 27 مہینے سے میاں صاحب باہر ہیں, کوئی رپورٹ نہیں بنی, کوئی بورڈ نہیں بنا, کوئی آپ کے اے جی نے خط نہیں لکھا, یہ سڈنلی ہوا کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں جاوید لطیف صاحب کو کہوں گا کہ جواب انہوں نے دینا ہے, وہ الٹا سوال کر رہے ہیں. خیر, ہم ان کا سوال کو بھی ایڈریس کر دیتے ہیں, پر پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگا تھا اور گورنمنٹ اس کے اندر پیش ہوئی تھی, اور گورنمنٹ نے یہی اپیل ہائی کورٹ کو بھی کی تھی. ہائی کورٹ کے کہنے پہ اسی طرح کی ایک ایڈوائس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئی تھی جب ان کا ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا, اور اس کے اندر 2 رکنی بینچ تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیک ایڈوائس آپ نے جو عدالت میں کی ہے, عدالت کا آپ نے مذاق اڑایا ہے. آپ جو ایڈوائسز آپ نے دی ہیں, ان تمام ایڈوائسز کا جو علاج ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے حکم کیا تھا کہ آپ اس تاریخ تک نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, اگر اس تاریخ تک واپس نہ آئے تو ہم بگوڑا ہونے کا پروسیس سٹارٹ کریں گے. اور ان دا اینڈ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بگوڑا قرار دے دیا ان ایڈوائسز کے طور پہ. اور دوسرا, اگر یہ سمجھتے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ ہم نے 2 سال بعد یہ کیا اور ہمیں اتنے اہل نہیں ہیں, تو یہ اپنا ٹائم کیوں بھیل جاتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ان کو چلے جانا چاہیے, تو جب مشرف ان کے دور کے اندر گیا تھا اور احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر مشرف پاکستان سے باہر چلا گیا ان فیک ایڈوائس اور فیک میڈیکل رپورٹس کی بیس پہ, پھر تو آپ کو تو سیاست کرنے کے بھی اہل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا جو بیانیہ ہے اور جو آپ حرکتیں کرتے ہیں وہ دونوں متضاد ہیں. ایک طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی سے کہ وہ جمہوریت کا پورے وہ بنے اور وہ اسی طرح اس پروسیس کو فالو کریں, اور دوسری طرف آپ موجد ہیں ان ساری چیزوں کے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو وہ فارورڈ بلاک تو برا لگتا ہے, پر آپ کو وہ کاف لیگ کا فارورڈ بلاک بہت اچھا لگتا تھا, جس نے شہباز شریف کو 5 سال تک حکومت کرنے کی کاف لیگ کی ٹکٹ پہ جیت کے آگے مدد کی تھی. آپ کو وہ سینیٹر تو بہت اچھے لگتے ہیں جن کو پیسہ دے کے آپ سینیٹر بناتے ہیں, اور آپ یا
کئی فون کالوں پہ کن لوگوں کو سینیٹر بناتے ہیں، اگر کہیں گے تو میں نام بھی لے دوں گا، اور وہ جب پریزنٹ نہیں ہوتے تو آپ کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. تو ہلکی سی سمپل سی یہ بات ہے، اگر کسی قیدی کو دماغ پہ پریشر نہ ہو اس کے کہ مجھے سزا ہوئی ہے، تو وہ سزا دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. سزا تو ہوتی اسی لیے ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے. اور سزا کس چیز میں دی گئی ہے؟ سزا اس چیز میں دی گئی ہے کہ آپ نے پاکستان کا مال لوٹا ہے، باہر بھجوایا ہے، اور اس کی رسیدیں دینے میں آپ انکاری ہیں. اور اس چیز کو لگ بھگ کوئی 4 سال ہو گئے. پاکستان کی سپریم کورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے، جی آئی ٹی آپ سے پوچھ رہی ہے، احتساب عدالت آپ سے پوچھ رہی ہے. ہاں سر، اب آپ بھی کسی اور طرف جا رہے ہیں نا باس. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جب آپ سے میاں صاحب کا پوچھتے ہیں، آپ کی بھی تقریر ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں ان کی بھی تقریر ہوتی ہے. ان کی تقریر ہی ہوتی ہے لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، عدالتیں انصاف نہیں ملا، احتساب ایسا ہے. جب آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں لوٹ گئے، لوٹ لیا، بھاگ گئے، ملک لے کر بھاگ گئے. یہ دیکھیں سر وہ ان کا بیانیہ ہے، آپ کا بھی یہ بیانیہ ہے نا، فرق کر لے. باس آپ کا بھی یہی بیانیہ ہے نا. میرا بیانیہ نہیں ہے، میرا بیانیہ نہیں ہے. میں یہ اس چیز پہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب عدالت نے انہیں کنوکٹ قرار دیا ہے. ہی از ناٹ ملزم، ہی از مجرم. اگر وہ مجرم ہے تو یہ میرا بیانیہ نہیں ہے. وہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ تو عدالت نے ثابت کر دیا ہوا ہے. اور انہوں نے جو رسیدیں مانگ رہے وہ آج تک نہیں دی انہوں نے. ان کی اس کے اگینسٹ وہ قطری خط تو دے دیتے ہیں، جعلی میڈیکل رپورٹیں تو دے دیتے ہیں، چربا بازی تو کر لیتے ہیں. میں بیانیے کی بات نہیں کر رہا. وہ کنوکٹڈ ہیں 7 سال. سر یہ تو فیکٹس آپ سٹیٹ کر رہے ہیں نا. ان سے آپ کہہ رہے ہیں وہ کنوکٹڈ ہے، فیکٹ ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کو سزا ہوئی ہے، یہ فیکٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر ہیں، یہ فیکٹ ہے. ان کو ایبسکانڈر قرار دیا ہے عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی فیکٹ ہے. یہ سارے فیکٹس ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سے وہ جا رہے تھے اور عمران خان صاحب اپنی کیبنٹ کو بتا رہے تھے، جو بقول اسد عمر کے فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ کو جس نے بھی غلط مس لیڈ کیا، جس نے بھی آپ کو ماموں بنایا کہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن پچھلے 2-2.5 سال میں نہیں کی، آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، آپ نے کوئی بورڈ نہیں بنایا، کیوں؟ اچھا، آپ اس چیز کو کمپیریزن ڈرا یہ کر رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں تو پہلے سے ٹھیک تھا، مجھے آپ نے باہر کیوں جانے دیا؟ میں تو ایک کنوکٹڈ تھا، جیل کے اندر تھا، اور حکومت کی بڑی ناکامی ہے. حکومت کو چلے جانا چاہیے کہ حکومت کو غلط میڈیکل رپورٹس دی گئی جن کی بیس پہ ان کو باہر بھیج دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں پر اس کی وجہ سے میں پاکستان نہیں آ رہا، اس وجہ سے میں رسیدیں نہیں دکھا رہا، اس وجہ سے میں جیل نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ پیرلل ڈرا کر رہے ہیں آپ. میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے پیرلل یہ ڈرا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہو رہا. مجھے تو آج ایک بات جاوید لطیف صاحب خود سمجھا دیں. آپ کے خیال میں میاں صاحب انصاف کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے جو ان کو نہیں مل رہا، یا صحت کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے؟ دونوں چیزیں ہیں کاشف. جی جی. آپ یہ دیکھیں کہ آج میرے بھائی علی نواز جو بات کر رہے ہیں، آج صبح ہی ان کے پرائم منسٹر نے یہی بات کی ہے. آپ کی خواہش کے مطابق نواز شریف کو سزائیں دلوا دی گئیں، مگر آج اگر سپریم کورٹ بار قانون کے مطابق اپیل دائر کرتی ہے تو آپ پوری سپریم کورٹ بار کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ بار کو میاں صاحب آپ اگر اجازت دیں میں سنا دیتا ہوں آج عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، لوگوں کو کانٹیکسٹ پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. ذرا سنیے گا. خان صاحب نے آج سپریم کورٹ بار کو اچھا لتاڑا ہے. بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے. تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں. صحافیوں ذکر کر رہے تھے آپ، میرا خیال ہے. جی میں یہی بات کر رہا تھا. اور مجھے کاشف، میں بقول عمران خان صاحب کے لیے بات کروں گا کہ آپ نے 4 سالوں کے اندر، پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ تقریر کرتے ہیں یا آپ بھی وہی باتیں کرتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ ضرور عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 4 سالوں کے اندر جو کچھ مافیاز نے، وہ سگریٹ مافیا ہو، وہ چینی مافیا ہو، گندم، آٹا، دیگر مافیاز ہوں، جو اربوں کھربوں روپیہ کما کے وہ خوش ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائے کوئی کہ کوئی پاکستانی ان کے 4 سالہ کارکردگی پر خوش ہو. آج کیوں نہیں نوٹس لیا جاتا؟ آج ویسے جو بندے بدلے گئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، ایف آئی اے کے جتنے لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے شوگر مافیا کو، 11 کے قریب جو خسرو بختیار، جہانگیر ترین، مونس لائن سب کو انویسٹیگیٹ کرتے، وہ ساروں کو
تبدیل کر دیا گیا ہے. 9 بندے ہیں جن کو سندھ بھیج دیا گیا ہے FIA کے, وہ لوگ جو ان چیدہ انکوائریوں میں شامل تھے. لیکن یہ میں اس کے اوپر آتا ہوں, میں نے پوچھا تھا یہ سوال علی صاحب سے, آپ اپنا سوال کا جواب دے دیں. میاں صاحب سیاسی بائر ہیں, پھر آپ سیدھا کہیں وہ سیاست کریں گے, وہ سیاست کر کے گئے ہیں اور اپنی مرضی سے سیاسی وقت پر وہ پاکستان واپس آئیں گے جب ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرے گا. نہیں کاشف, میں پھر سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہوئی بھی ناانصافی, فیصلے کروائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ترقی کر رہا تھا اور ان 4 سالوں میں صورتحال دیکھ لیں, موازنہ کر لیں کہ کیا سازش ہوئی. سر ویسے معافی چاہتا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں فیصلے کروائے گئے, بہت سی چیزوں میں کوتاہی آپ کی بھی ہے نا سر. وہ کہتے تھے منی ٹریل دیں, آپ لوگوں نے کون سی منی ٹریل تھی؟ قطری خط شروع کرتے تھے آپ کے, یہ وہ ذرائع سے شروع کر کے قطری خط پہ ختم کیا. مطلب کیا تو آپ نے بھی کوئی اتنا کوئی چنگی نہیں کی تھی. میرے بھائی میں عرض جو کرنے لگا ہوں, اگر اجازت دے دیں تو میں وہی عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کاشف عباسی صاحب کی خدمت میں کہ احمد جواد PTI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, وہاں سے شروع کروں جو انہوں نے گفتگو کی, یا وہاں آؤں جو ججمنٹ آئی تھی قاضی فائز عیسیٰ محترم جو ہیں ان کی, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سر ویسے ایک بات بتائیں, احمد جواد کا اس بات سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹ کہاں سے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ لینا دینا ہے نا بھائی, لینا دینا بھائی ہے. جب احمد جواد یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو کل آپ کا ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹ یہاں سے آئی ہے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا, اس کا آپ مان لیں گے اس بات کو؟ نہ یار, مطلب دیکھیں بحث کا یہ میاں صاحب کی منی ٹریل کا جواب احمد جواد تو نہیں ہے نا. میرے بھائی جان, میرے محترم بھائی جان کاشف عباسی, جی میں آپ کی خدمت میں, بھلے میں جو بھی کہہ رہا ہوں 1 منٹ مجھے سن لیں. سوال آپ نے ڈی ٹریک کر رہے نا ایشو سے, اتنا حق دے دیں. اچھا نہیں, میں ڈی ٹریک نہیں کر رہا, میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہیں. آپ نے کہا کہ حقائق کا آج کے پروگرام سے تعلق نہیں نا سر, آج کے پروگرام کا تعلق ہے میاں صاحب کی رپورٹوں سے, ان ایفیڈیوٹ سے, میاں صاحب کی واپسی سے, اس سے اس کا تعلق ہے اور کسی چیز سے فی الحال تعلق نہیں ہے. میں نہیں, 1 سیکنڈ, ایک جملہ لے لیں, میں عرض کرتا ہوں. دونوں چیزوں سے تعلق ہے. اگر نواز شریف کو غلط سزا نہ دلوائی جاتی تو نواز شریف اگر جیل سے ڈرتے ہوتے تو نواز شریف بیٹی کا ہاتھ تھام کے جیل کاٹنے کے لیے پاکستان نہ آتے. سر چھٹو جان دیو, میری بات سنو, اگر جیل کاٹ سکتے ہوتے تو ابھی بھی پاکستان میں ہوتے نا سر. لیڈر کب اپنے لوگوں سے باہر جاتا ہے, یہ تو یہ بھی چھوڑ دینا. اب میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں, دوسرا آپ کا سر, آپ کا ڈاکٹر لکھ کیا رہا ہے میاں صاحب کو جیل نہ بھیجیں. مطلب جس آدمی کو سزا ہے, جس نے جانا ہی جیل ہے, وہ کہہ رہا ہے جیل میں ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اس کا مطلب اگر یہ بات ہے تو پھر تو سارے جتنے قیدی ہیں ساروں کو باہر نکال دینا چاہیے. علی امان صاحب, اصل رولا یہ تو اپنی جگہ سارے بات مسائل ہو گئے نا جو ہونے تھے. یہ بتائیں, یہ جو آج بندے آپ لوگوں نے FIA کے پھڑکائے ہیں, یہ کس کھاتے میں پھڑکائے ہیں باس؟ اچھا 2-3 چیزیں دیکھیں نا, اس پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ باہر پوچھا جاتا ہے اسے, اگر آپ کو یاد ہو کہ سوئس عدالتوں کے اندر کیس چل رہا تھا, اس سے پہلے امریکن عدالتوں میں کیس چل رہے تھے جو پرانے نواز شریف نے بنائے ہوئے تھے زرداری, اس میں زرداری صاحب نے لکھ کے دے دیا تھا کہ مجھے ڈائمنشیا ہے, اور وہ پاکستان کے آ کے صدر لگ گئے. اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بیچارہ مجرم ہے یا ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کے ذہن پہ اس کے دباؤ ہے, اور وہ انگلینڈ سے باہر نہیں جا سکتا ہے جہاں سب سے زیادہ ریٹ ہے اس وقت کورونا کا, اور لوگ مر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے جس بندے کے ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے وہ نارمل باتیں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باتیں کرے گا وہ بہکی باتیں کرے گا, تو اس کو ٹریٹمنٹ تو چاہیے نا. وہ آ کے اگر پاکستان کی ادھر PFUJ وہ جو آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, اس کے اندر کوئی خطاب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میرے ساتھ بڑی زیادتی, وہ کس طرح کی رپورٹس ہیں, وہ کس طرح کا انسان ہے, وہ کس طرح کا لیڈر ہے. خود اپنے آپ مارا کہ میرا ذہنی دباؤ میں تو غلط فیصلے کرتے ہیں. ذہنی دباؤ آپ تو چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر آپ کہتے ہیں نا میں ہاتھ پکڑ کے پاکستان آ گیا تھا, اور ایک دفعہ مشرف نے ہاتھ پکڑ کے باہر بھیج دیا, ایک دفعہ ہم نے ہاتھ پکڑ کے باہر بھیج دیا. آپ کا ہاتھ پکڑ کے کیوں باہر بھجواتا ہے, کیوں کسی کا ہاتھ نہیں جھٹک دیتے آپ؟ کہ میں نے اپنے لوگوں کے اندر رہنا, میرے سر پہ کوئی دماغ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسیدیں نہیں دینی ہے, جو مرضی کر لو, آپ یہ لینا اپنا موقف. سیکنڈلی, پاکستان کا جو پرائم منسٹر کی تقریر سنائی آپ نے, مجھے بتایا 130 سال پرانا قانون ہے کاشف,
فوجداری قانون گورے نے بنایا ہوا ہے. آج تک کیا پاکستان بار، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، کوئی ایک دفعہ بھی سپریم کورٹ بار کے اوپر نہ کریں کہ پاکستان کے فوجداری لاز چینج ہو جانے چاہیے؟ پاکستان کی عدالتیں فیصلے یہ دے رہی ہیں کہ ایک بندے کو پھانسی ہو گئی اور 2 مہینے بعد پتہ چلا وہ بے گناہ تھا. ابھی منگلا ڈیم کا کیس ہے 60 سال بعد کمپنسیشن ایشوز کے اوپر. ہم یہ اور سر وہ باہر کی بات نہ کریں نا، باہر تھوڑی سی ہماری کچھ زیادہ سیاسی بھی ہو گئی ہے. انفارچونیٹ ریالٹی ہمارے ملک کی کہ باہر نہیں سر، آپ اپنے طبقے پہ آ جائیں کاشف بھائی. جرنلسٹ اٹھتے ہیں پاکستان کے 30 اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فریڈم رائٹ کے خلاف ہے کہ مجرم کی تقریر نہیں آپ سنا سکتے. کیا یہ جرنلسٹ ہمارے ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ جیل کے اندر پورا ایک ہم اسٹوڈیو بنا دیتے ہیں، سب اپنی باتیں کریں، سب اپنی تقریریں کریں، اندر بیٹھ کے ڈان بنے، اندر بیٹھ کے قبضے کرائیں، اندر بیٹھ کے اپنا مافیا کا نظام چلاتے رہیں؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم ان پہ تنقید بھی نہیں کرتے. وہ کہتے توہین. سر آخری سوال آپ سے، علی بھائی آخری سوال ہے آپ کے ساتھ. یہ آئی کیوں بدلے ہیں بھائی؟ میں بالکل ٹھیک، یہ میں سے بھی جواب دے رہا تھا. میں یہ دیکھیں، آپ کو ہم سے سوال کیا کرنا چاہیے، اور سوال یہ کرنا چاہیے آپ نے اتنے بڑے مافیا کے خلاف سٹرگل کی ہے، آپ نے ان کے پر FIR، اسٹیٹ بینک، CBR، اور ابھی آ کے آپ چینج کر رہے ہیں. ہمیں آپ پہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ ایسا کام کریں گے ان کو ریلیف ملے گا. یہی ہے نا سوال آپ کا. میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں جو بھی چینجز ہوئی ہیں، ایڈمنسٹریٹو چینجز ہوئی ہیں، ہمیں ریزلٹ چاہیے. چاہے آپ مجھے کہیں کہ ہم نے اوپر والا بندہ چینج کیا، چاہے نیچے والا بندہ چینج کیا، کہ احتساب کا جو ہمارا وزیر تھا اس کو چینج کیا، یا FIA کے اندر چینجز لے کے آئیں. ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ ہونا ہے. ہمیں سب سے بڑا نقصان ہے کاشف بھائی جب ہم احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم چوروں کو پکڑیں گے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور وہ نیریٹو فارغ ہو جاتا ہے جب لوگوں کو سزا نہیں ہوتی. تو سب سے زیادہ تو لاس وہ ہمیں ہے. ہم کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم اس موقع پہ آ کے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو سب سے بڑا، جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ووٹ دیا کہ ہم احتساب کریں گے، چوروں کو پکڑیں گے، اس کو ہم جانے دیں؟ یہ جتنی چینجز آ رہی ہیں وہ صرف ایک چیز کے اوپر آ رہی ہیں کہ ہم نے ایفیکٹولی، آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیس آپ کا صحیح پروسیکیوٹ نہیں ہوتا عدالت کے اندر، آپ کے وکیل ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ادارے جو وکیلوں کو ہائر کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اندر جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے اندر سکم ہوتے ہیں. ہم یہ سر چلیں میری بات سنیں، آپ نے ان کو اتنے سکم کے باوجود وہ لوگ جو اس کیس کو آگے چلا رہے تھے آپ نے ان کو وہاں سے بھیج دیا، وہ اب سندھ جائیں گے جو کیس دیکھ رہے تھے. بریک لیتے ہیں، 1 سیکنڈ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آج دھماکہ ہوا سینٹ میں، شاہ محمود قریشی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب آمنے سامنے. ہم دونوں کے فرزند، ایک سابق ممبر قومی اسمبلی، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، علی موسیٰ گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں ذہین قریشی صاحب، اس وقت بھی اس وقت بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آخر ہے کیا، اور پالیٹکس ملتان کی، یہ ملتان کی سیاست ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد ساتھ کے قاعدے اس پر اختلاف نون لیگ کا ہوگا. راتوں رات یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اکثریت نون کی ہے اور یہ قاعدے حزب اختلاف بن جاتے ہیں. کس طرح؟ نون کے ساتھ تب بھی ہاتھ ہوا، نون کے ساتھ جمعے کو بھی ہاتھ ہوا، آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے. ایک کمپرومائز، ایک بکا ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن. انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا، جھوٹ بولا تھا. یہ رہیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے. آپ کو اپنی صفوں میں رضا ربانی جیسا انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک فارن منسٹر کے لیول کی ہے. انہوں نے ایک کنٹیکٹ کیا پارلیمنٹ کا. انہوں نے کہا میں پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں. دس از اے پالیسی اسٹیٹمنٹ. اگر ہم چاہتے تو ہماری میجورٹی تھی، ہم اٹھ کے باہر چلے جاتے تو کس سے بات کرتا؟ تو وہ تو ہم نے اس کو موقع دیا کہ آپ بات کریں. رولز میں مجھے سمجھانے آیا ہے، یہ کہا ہے کہ آپ نے کیوں آپ کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا. اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اٹس اپ ٹو مائی پارٹی. ملتان کی سیاست سینٹ تک پہنچی. دونوں شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ذہین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہ ملتان کی سیاست، ذہین قریشی سے if I may start with him, یہ ملتان کی سیاست ہے جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ذہین will that be a fair way of putting it? ہلکے کا پالیٹکس ہے، یہ اس کے غصے ہیں آپس کے جو نکل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. ملتان کی سیاست نہیں، میں تو اس کو اصول کی سیاست کہوں گا. سیاست تو گیلانی صاحب بھی ماشاءاللہ از اے سینئر ممبر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی.
وائس چیئرمین ہیں اپنی جماعت کے, والد صاحب بھی وائس چیئرمین ہیں اپنی جماعت کے, اینڈ دے ہیو دیئر اون پولیٹیکل پوزیشنز. تو اس کو میں ڈیگریڈ نہیں کروں گا ملتان کی سیاست کہہ کے, یہ پاکستان کی سیاست ہے, اور انہوں نے ایک اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں انہوں نے اپنی بات کی ہے. لیکن زین آپ کو پتا ہے کہ شاہ صاحب اور گیلانی صاحب کیونکہ حلقہ ملتان ہے, شاہ صاحب اس طرح کی بات کرتے نہیں, وہ سمجھے جاتے ہیں بڑے دھیمے پولیٹیشین, بڑے دھیمے انداز رکھنے والے, مل جل کے چلنے والے. میں پیپلز پارٹی سے بات کروں گا, میں نون سے بات کروں گا, ساؤتھ پنجاب کا بل لے کر چل رہا ہے. از کنسیڈر دیٹ کائنڈ آف اے پولیٹیشین. بٹ جو ہی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بات آتی ہے گیلانی صاحب کی, یہ کہنا کہ بکاؤ مال, ان کا یہ اس طرح کے ہیں, ان کا اور یہ چکما دے گئے دوبارہ دیں گے, جو انہوں نے کئی ووٹ خرید کر منتخب ہوا ہے, یہ گیلانی, یہ ان کا مزاج نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, if I can put it that way. سر ویسے تو اصولوں طور پہ گیلانی صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مزاج نہیں ہے اور وہ بھی بڑے دھیمے مزاج کے بندے ہیں, لیکن شروعات پہل انہوں نے کی تھی, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی آن دا فلور آف دا سینٹ, اور وہاں سے پھر کہانی شروع ہوئی. تو اس کے جواب میں پھر مخدوم صاحب نے اپنا موقف بیان کیا. باقی آپ کی بات, آپ کو پتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے, اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ پرسنل ہونا چاہیے, بٹ جوش خطابت میں کئی بار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہر کسی سے ہوتی ہے. بٹ جہاں تک انہوں نے بات کی ان کے کمپرومائز ہونے کی, تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ گیلانی صاحب اب کمپرومائز ہو چکے ہیں, اور جس طریقے سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, موسیٰ گیلانی صاحب کو بھی پتا ہے, حیدر گیلانی صاحب کی کائٹ فولڈ والی ویڈیوز بھی تھیں. تو کمپرومائز تو ایک حد تک وہ ہو گئے ہیں, اور میرے خیال سے اسی کمپرومائز پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اپنا استعفیٰ بھی ٹینڈر کیا تھا. علی موسیٰ گیلانی صاحب کمپرومائز ہو چکے ہیں, بکاؤ مال ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, یہ بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی آج اسمبلی میں. سٹیٹ اٹیک ہے. کاشف, میں یہاں پر اب زین سامنے بیٹھا ہوا ہے, بالکل اچھا مناسب نہیں لگتا. میرے اندر اتنا ظرف ضرور ہے کہ ان کے والد صاحب نے آج جو بہت چھوٹی اور کم ظرف باتیں کی ہیں, میں ان کا جواب یہاں پر دوں, اور ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں, ان کے سامنے میں بات کرتا ہوا بالکل مجھے مناسب نہیں لگے گا. لیکن آپ نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب کا یہی مزاج ہے, اور تحریک انصاف کا بھی یہی مزاج ہے. اور میں اتنی بات کروں گا کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے. اور یہ کمپرومائز کی اگر بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم کمپرومائزڈ ہوتے تو شاہ محمود صاحب اور منسٹرز اس طرح بغلیں بجا رہے ہوتے, وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے. یہ لوکل پالیٹکس, یونین کاؤنسل لیول کی پالیٹکس لے کر سینٹ کے اندر, ایوان بالا کے اندر آئے ہیں, اور جس طرح یہ سینیٹرز کے ساتھ مخاطب ہو رہے تھے, یہ ایوان بالا کی توہین تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا اس حکومت میں آنا بھی ایوانوں کی, دونوں ایوانوں کی توہین ہے. اور یہ اگر کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, ہمیں تو شاہ محمود صاحب نے تو ہمیں ویلیڈیٹ کر دیا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہو رہے تھے کہ ان کو موقع مل گیا, تو یہ کمپرومائز جو ہوتے ہیں, ہم تو ان کے حق میں تھے اگر کمپرومائزڈ ہوتے. تو شاہ محمود صاحب تو عمران خان لیکن آپ کے ووٹ, میری بات سنیں, یہ تو ہمارے ساتھ علی موسیٰ, ہے. تو یہاں پر جو کمپرومائزڈ لوگ ہیں وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کون ازل سے کمپرومائزڈ ہے, کون پاکستان کے خلاف تھا, کون یونینسٹ میں تھا, کون کہاں کب کمپرومائز ہوا ہے, کون ٹرن کورٹس ہوا ہے. پلیز یہاں پر آج جب آپ کے پروڈیوسر نے میرے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ زین سامنے آ رہا ہے, تو مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا, اس لیے میں آ گیا. تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں زیادہ بات کروں. آپ نے ساری بات کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں مناسب نہیں لگتا. یہ تو this is why I say this is Multan coming out in Senate. This is not. اس کے اندر he is a much better person than his father. But let's not go there. ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں سینئر پولیٹیشنز ہیں. تو آج سینیورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب نے اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. اور جس طرح وہ نون لیگ کی باتیں کر رہے تھے کہ نون کو دھوکہ دیا, ان کو نون لیگ کا بہت درد ہو رہا ہے, کہیں یہ نون لیگ میں شامل تو نہیں ہونا چاہ رہے جو نون کا ہو رہا تھا. اور یہ پھر پیپلز پارٹی سے رضا ربانی صاحب کے ان کو درد ہو رہا تھا, اور شہری رحمان صاحبہ کے ان کو درد ہو رہا تھا. تو یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی سوچ رہے تھے کہ یوسر رضا گیلانی صاحب کو بائی پاس کر کے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ ان سے پوچھیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی از اے سنکنگ بوٹ, تو یہاں پر تو یہ زیادہ دیر یہ لوگ نہیں رہیں گے, اور کافی لوگ شفٹ ہوئیں گے. تو میرا خیال ہے شاید یہ تو سوال آپ ذہن سے کریں کہ وہ رہیں گے پی ٹی آئی میں کہ نہیں رہیں گے. شاہ صاحب, this is for you. وہ کہتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا راستہ ہے. سر دیکھیں, موسیٰ گیلانی صاحب جو ہے, ان کی عادت ہے
کہ بات بھی کر جانا اور پھر اس کے اوپر لگی لپیٹی بھی کر دینا. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ انہوں نے ایک ہی گھسا پھٹا جو ہے ریکارڈ اب چلایا ہوا ہے, یونینسٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میں گیلانی صاحب کو اس کے اوپر تھوڑی سی ایجوکیٹ بھی کروں گا اور تھوڑا سا لٹریچر بھی بھیجوں گا کہ قریشی خاندان ایک بہت بڑا خاندان ہے. اب میں اس کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سارا پروگرام اس میں چل جائے گا, بٹ کون تھے جو یونینسٹ میں تھے اور کون تھے جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, انشاءاللہ اس پہ میں ان کو ایک علیحدہ سے بات بتا دوں گا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ, اور یہ انہوں نے کہہ دینا کہ جی ہر دفعہ ہو جی یہ نون لیگ میں نہیں جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ تو نہیں کر رہے, گیلانی صاحب کا پتہ تو نہیں کاٹ رہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑے ہوں گے. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی جوش خطابت ہے اور یونین لیول کی پالیٹکس ہے, تو موسیٰ گیلانی صاحب میرے مد مقابل ہیں, میرے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا ہے. ان کی لاتعداد ایسی پریس کانفرنسز اور الیکشنوں کی تقاریر موجود ہیں جس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ جتنی نازیبا تھی. لیکن میں ایک بات یاد رکھیے گا, پالیٹکس میں in my view الیکشن کے دوران تو سیاست ہوتی ہے, اس میں ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے, کی جاتی ہے. الیکشن سے ہٹ کے بھی سیاست ہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے. لیکن جب آپ اسمبلی میں آ جائیں, ایک فورن منسٹر ہو, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, ڈو یو تھنک کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دونوں سٹیچرز کو؟ ایک الیکشن کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے, دیکھیں کاشف, میں تو آف دا بیٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے, اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں نے آپ کو بتایا, آپ میرے لاتعداد ٹاک شوز ہیں, میری الیکشن کی تقریریں ہیں یوٹیوب پہ, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. موسیٰ گیلانی صاحب کہیں ایک جگہ دکھا دیں میں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہو, یا ان کے والد کی, یا کسی کی, یہ میرا فریضہ نہیں ہے. بٹ اگر یو نو when shots are fired دونوں سائڈوں سے, تو یہ ہو جاتی ہے. اس کو بہت زیادہ پلے اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر کوئی کرتا ہے. گیلانی صاحب خود بہت زیادہ کرتے ہیں, چھوٹے گیلانی صاحب, موسیٰ صاحب اور حیدر صاحب. ان کی مجھے پریس کانفرنسز کئی ساری یاد ہیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں گی. سو لیٹس ناٹ بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو گئی جو اس کو بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن, بٹ the way it has happened میرے لیے ایکسائٹنگ اس لیے I know both of you, I know both your fathers, I know how کہ کاشف آپ کے لیے تو ایکسائٹنگ ہے, آپ نے تو اپنی آج کی ٹی آر پی بنا لی ہے نا موسیٰ. لیکن میری بات سنیں, آپ جس ٹی وی چینل کو جس نیوز پہ اٹھائیں گے, یہ نیوز کی فرسٹ سٹوری ہوگی یا فرسٹ یا سیکنڈ سٹوری ہوگی میاں صاحب کی ہیلتھ اسٹیٹمنٹ کے بعد. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا, جو چلانے والے ہیں ان کو بھی پتا شاہ محمود قریشی کون ہے, یوسف رضا گیلانی کون ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ, یہ جو الزامات ہیں, ایک بہت سے الزامات تو ایسے بھی ہیں اس میں علی, بہت سے الزامات ایسے جس میں فار ایگزامپل نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ ووٹ ہمارے زیادہ, یہ خرید کر الیکشن جیتے ہیں. اب اس ایک فیز میں یہ جو الیکشن میں قانون بنا, یہ جو سینٹ معافی چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک والا, اس پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ گیلانی صاحب کیوں نہیں آئے. ہاؤ could he not make it? وہ دوسروں کو میسج کر کے خود کیسے نہیں پہنچ پائے, اور حکومت یہ قانون بنانے میں کامیاب ہو گئی. یہ ممکن نہیں, اس کو بہت سے لوگ کنیکشن اس کے ڈرا کر رہے ہیں, یو نو دیٹ. اچھا کاشف, میں اس بات کو بالکل کلیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, رات کے پہر 12:30 بجے ایک ایجنڈا نکالا جاتا ہے. ہاں, اپوزیشن یہ جو شوشہ شروع ہوا, میں اس کو بالکل تسلیم کرتا ہوں. یہ شوشہ ایک نون لیگ کے سینیٹر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کے اندر ایک بیان دیا جس سے یہ بات پھیل گئی, اور وہ یہ بھول گئے کہ ان کی اپنی جماعت کے 3 سینیٹرز نہیں تھے, پی ڈی ایم کے 7 سینیٹرز نہیں تھے, پیپلز پارٹی کے صرف 2 نہیں موجود تھے, اور لاہور سے پہنچنا زیادہ آسان تھا بنسبت ملتان سے پہنچنے کے رات 12:30 بجے, اور ایجنڈا نہیں تھا. یہ انہوں نے رات کی تاریکی میں چور دروازے کے ساتھ یہ ایک بل لے کر آئے. تو حکومت کو موقع مل گیا, حکومت نے اپنے جو پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی وہ ان کے فواد چودھری صاحب, شاہ محمود صاحب نے آ کر لیکن موقع تو آپ نے دیا نا, بالکل اپوزیشن نے یہ موقع دیا, اپوزیشن نے بالکل یہ موقع دیا, میں یہ تسلیم کرتا ہوں. فواد چودھری تو یہ بات کرتا بہتر لگتا, شاہ محمود صاحب کی زبان سے یہ بات ہوتی. میں یہ بات نہیں کر رہا, تمام لوگ, ان کے علاقے کے لوگ, تمام اینکرز بھی یہ بات پسند نہیں کر رہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بات ہی نہیں ہے. تو دیکھیں, اپوزیشن, یونائٹڈ اپوزیشن نے ایک دفعہ
جب اپوزیشن یونائٹڈ تھی انہوں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو اس پر لے آئے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ بات ہوئی. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سینٹ کی, تو اپوزیشن لیڈر اب تمام جماعتیں یوسر رضا گیلانی صاحب کو تسلیم کرتی ہیں. وہاں پر سعدیہ عباسی صاحبہ معتبر سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی, انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. اور میں مسلم لیگ نون جو ہے, آپ اب اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اپوزیشن لیڈر جیسے شہباز شریف صاحب لارجسٹ نمبر پارٹی پی ایم ایل این ہے نیشنل اسمبلی میں, ان کا رائٹ تھا. پیپلز پارٹی لارجسٹ نمبر ہے سینیٹرز کی سینٹ کے اندر, تو وہ پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا. یہ ہماری اپنی لڑائی تھی اپوزیشن کے اندر, تو ہم نے اس پہ اپوزیشن بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہی. ایکچولی دا انفارچونیٹ ریالٹیز یوسر رضا گیلانی کا سینٹر بن گئے, اور اب وہ تمام جماعتوں کے متفقہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اگر حکومت کا کوئی ارکان یہ بات ٹی وی پر آ کر یا ادھر آ کر کرے کہ یہ پھوٹ ہے ان کے اندر, تو وہ اپنی سکورنگ کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ بات کرنا چاہے گا. ٹھیک, زین قریشی صاحب, یہ لیٹس پالیٹکس اپنی جگہ. ملتان کی جو آپ لوگوں کی یہ پارٹی سے آ رہی ہے, میں آئی ایکچولی وانٹ ٹو نو دس اینگر ڈز اٹ کم فرام پارٹی یا ملتان کے کاشف صاحب ملتان کی پالیٹکس ایک منٹ کے لیے رکھیں سائڈ پہ. اب کرتے ہیں تھوڑا سا فیکٹس پہ بات. موسیٰ گیلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی رات کی تاریکی میں انہوں نے ایجنڈا لے آیا اور رات کی تاریکی میں چھپا کر بل لے آیا. عرض یہ ہے یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا تھا. نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی, اور ان کو پتا تھا. اب جیسے گیلانی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, دیگر ان کی پارٹی کے سینئر رہنما سیاست کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ اگر اسمبلی میں ایک بل پاس ہوتا ہے تو اگلی سینٹ میں آتا ہے, اور جب بھی سینٹ کا اگلا سیشن ہوتا ہے اس میں آتا ہے. سینٹ کے سیشن میں آیا, اس میں ایجنڈا پہ رکھا گیا. پھر گیلانی صاحب کا دفتر جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا دفتر ہے, وہ سینیٹر دلاور اور ان کے ساتھ جو 6 انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں ان سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. گیلانی صاحب کے انویٹیشن کے اوپر سینیٹر دلاور کو بلایا جاتا ہے. تو اگر ان کے علم میں ہی نہیں تھا, اگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا, تو سینیٹر دلاور کو کس لیے بلا رہے تھے اور ان 6 انڈیپینڈنٹ سینیٹرز کے ساتھ کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ تو یہ ان کا کہہ دینا کہ جی رات کی تاریکی میں آیا اور حکومت نے یہ کر دیا اور حکومت نے وہ کر دیا, یہ سب جو ہے نا مگرمچھ کے آنسو ہیں. گیلانی صاحب کہتے ہیں جی میں نے استعفیٰ دے دیا. بھائی اگر آپ نے استعفیٰ دینا تھا لیڈر آف اپوزیشن کا, بلاول بھٹو کو کیوں دیا؟ جب آپ وائس چیئرمین پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دیں گے تو بلاول بھٹو کو دیں گے, جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کا استعفیٰ دیں گے تو آپ چیئرمین سینٹ کو دیں گے. آپ نے بلاول کو استعفیٰ دے دیا کہ جی میں لیڈر آف اپوزیشن نہیں بننا چاہتا, اور بلاول نے کہہ دیا جی میں آپ کا استعفیٰ جو ہے منظور نہیں کرتا. تو یار اب نہ لوگوں کو اتنا ڈرامہ بھی نہ کریں, نہ لوگوں کو اتنا بیوقوف بنائیں. آج پاکستان کی عوام ساری بات سمجھتی ہے. تو جیسے مخدوم صاحب نے کہا ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور چبانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں چبانے کے اور ہیں, یہاں پہ وہ ہو رہی ہے. گیلانی صاحب بھی یہاں پہ آ کے شعر پڑھ رہے ہیں, لیکن حقیقت ان کو بھی پتا ہے کہ اندر کے حالات کیا ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اپنی اپنی پوزیشنز لے کر بیٹھے ہیں. زین قریشی صاحب کا خیال ہے علی موسیٰ کہ سب پتا تھا, سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے سینٹ کے اندر خانے. اگر آپ بات کریں نا نون لیگ کے سینیٹر سے, تو اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. مجھے ایک سینیٹر نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتائی. انہوں نے کہا جی ہمیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ایک فون آیا, اور فون کس کا آیا؟ چیئرمین سینٹ سنجانی صاحب کا. میں آپ کو 5 ممبران دینا چاہتا ہوں, 5 یا 6 وٹ ایور باپ کا نمبر باس. وہ آپ پریشانیاں کریں, آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. نون کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون نے انہوں نے پوچھا آگے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, تو آگے سے انکار ہو گیا. تو وہی ممبران گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالتے ہیں, جن میں دلاور خان صاحب بھی شامل ہیں. 4 لوگوں کے پاس کمیٹیاں ہیں, کمیٹیوں کے چیئرمین, ان میں سے 4 لوگ ہیں جو کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں, جو اصولاً پیپلز پارٹی ہے ادھر جانی چاہیے تھی یہ کمیٹیز. سو وہ نون اب بھی وہ ہو سکتا ہے پبلکلی آپ کو اتنا کھل کے شاید نہ کہیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن پرائیویٹلی وہ آج بھی مانتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ جو ساری گیم ہے پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے. سر ملی بھی صرف نہیں ہے. موسیٰ گیلانی صاحب کے جواب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں, موسیٰ جواب دینے سے پہلے اس کا بھی ساتھ جواب دے دیں, کیا آپ کا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ اگر چیئرمین سینٹ کی بات آئی تو گیلانی صاحب ممبر ہوں گے, اور اگر چیئرمین سینٹ والی دال نہ گلی تو لیڈر آف اپوزیشن اعظم نذیر تارڑ ہوں گے؟ ان کے اپنے ممبر آ کے کہتے رہے ہیں. عطا تارڑ کو آپ ٹیلی فون پہ لے لیں, جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہے گیلانی صاحب کا, تو میں حفیظ شیخ صاحب کا پولنگ ایجنٹ تھا, وہاں پہ عطا تارڑ یہ بات کرتے رہے ہیں. آج میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ جی اگر ہماری بات بن گئی تو گیلانی صاحب کو ہم چیئرمین سینٹ بنائیں گے, اور اگر چیئرمین سینٹ نہ بنے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے. پھر
راتوں رات کیا ہو گیا کہ وہ چینج ہو گئی, کہاں سے ووٹ کدھر گئے, آپ کو بھی بہتر پتا ہے. میں ذرا علی موسیٰ کو, لیٹ می گیو ہم دی لاسٹ ورڈ ہیئر. علی موسیٰ گیلانی صاحب, دیکھیں جو اپوزیشن کی بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کی نمائندگی کریں اور یہ بتائیں کہ کیا ڈیل ہوئی تھی, کیا ڈیل نہیں ہوئی تھی. بالکل بھی قطعاً ایسی ڈیل نہیں ہوئی تھی. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں بتا نہیں رہا ہوں. اپوزیشن لیڈر کی بات جو ہے وہ میٹنگ کے اندر جو بھی ہوا تھا, اس میٹنگ کے اندر میری اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا گیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ تب ہوگا جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن اناؤنس ہو جائے گا اور اس کے الیکشن کے بعد کیا جائے گا. تو یہ باتیں جو ہے اپوزیشن لیڈر کی فی الحال اس پوزیشن کے اندر یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی تھے, جو کہ انہوں نے کہا اور ہمیں اپوزیشن لیڈر بنایا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے. پیپلز پارٹی کے کہنے پر یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن لڑے تھے. پیپلز پارٹی کے کہنے پر یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. تو ہمارا فرسٹ رائٹ اپنی پارٹی کے ہیڈ کو ہم پارٹی کے ہیڈ کو ہی دیں گے, کیونکہ ہم پارٹی ڈسپلن فالو کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا استعفیٰ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی دینا تھا, اور جس کو اگر یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تو وہ اپنے پیٹ کا درد کہیں اور جا کے نکالے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو پسند نہیں آ رہے اپوزیشن لیڈر کی کرسی میں, یا جب یوسف رضا گیلانی صاحب بالکل ٹھیک, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے دیا, درد کس کو ہوا تھا, اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پرابلم تھی تو آپ کو جانا چاہیے تھا آگے, استعفیٰ لے کر اسٹیٹ چیئرمین سینٹ کو دینا چاہیے تھا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آئیں گے. یہ دونوں بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اف یو لک ایٹ یہ جو ملتان کا حلقہ ہے, دو ہیوی ویٹس ہیں یہاں پر, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی, دونوں ان کے صاحبزادے, دونوں ایکٹیو پالیٹکس میں. ایک الیکشن میں شاید بائی الیکشن تھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, علی موسیٰ گیلانی صاحب نے 86,000 ووٹ لے کے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا. اب ذرا ٹیبلز ٹرن ہوئے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں. صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ, نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کے ایک جملے نے مجھے عمران خان صاحب کا یہ ایک اور جملہ یاد کرا دیا. میرے ساتھ ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہوگا, اکثر مجھے کہتے ہیں تم بیلنس بہت کرتے ہو. تمہارا مسئلہ یہ ہے کیونکہ آئی لک ایٹ سم تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو سی کہ کسی بھی ایشو پہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوتی ہے. کبھی ایک حکومت ٹھیک ہوگی, اپوزیشن غلط ہوگی, کبھی اپوزیشن ٹھیک ہوگی, حکومت غلط ہوگی. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایشو پر کون ٹھیک یا غلط ہے, اور اس کے مطابق آپ اپنی پوزیشن لیتے ہیں. اور ان کو اس بات سے بڑا اعتراض رہتا تھا کہ بیلنس کیوں کرتے ہو. آج مجھے لگتا ہے وہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.